अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो आज की रिवायत है हमने वो पढ़नी है। मेरे पास जो इसका नंबर है वो 191 है। स्टूडेंट साहब को आवाज़ आ रही है? जी शेख मोहतरम, आवाज़ आ रही है। चलें, तो मैंने ये पूछा था कि लास्ट हदीस अगर आपको याद है तो वो बता दें, और फिर मैंने बताया है कि सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत ये किताब सलात के अंदर नमाज में खुशू खुजू के हवाले से जो रिवायात हैं उनमें से 191 नंबर हदीस है। तो अगर आपके सामने है, किसी के सामने, तो वो बताएं ताकि हम उसकी किरात कर सकें। अच्छा, चलें ये बता दें कि हमने जो आखिर में एक चंद हदीसें जो पढ़ी हैं उनमें से उसको ज़रा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कर लेते हैं, दोबारा उसको रिपीट कर लेते हैं। एक तो रिवायत वो थी जिसके अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है कि सालतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्तिफाती फी सलाती फ़क़ाल हुवा इख्तिलासुन यख्तलिसुहु अश-शैतानु मिन सलातिल अब्द। ठीक है, ये रिवायत है जिससे ये साबित होता है, इसका मतलब ये है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया नमाज के अंदर इधर उधर देखने के हवाले से, तो आपने इरशाद फरमाया कि ये शैतान की तरफ से झपटी है जो कि वो बंदे की नमाज में से कुछ चीज़ें उचक लेता है। इसको बुखारी ने रिवायत किया था। तो दूसरी तिरमिज़ी की जो रिवायत है उसमें इय्याक वल इल्तिफ़ात फी सलात कि आप बच जाएं नमाज के अंदर इधर उधर देखने से, फ़इन्नहु हलाकतुन, क्योंकि ये हलाकत है। फ़इन कान ला बुद्दा फ़फ़ी अत्ततव्वु, अगर कोई बहुत ज़रूरी मसला हो तो फिर उसको सिर्फ जो है अल्लाह आपका भला करे नफली नमाज में जो है हम देख सकते हैं। तो पीछे जो हमने रिवायात पढ़ी उनमें से ये भी था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं यानी आपके सामने कुछ चीज़ आ जाती तो उसके हवाले से आपने कुछ इरशादात फरमाए हैं, जैसे कि अगर बिच्छू है, सांप है, उसको मारने का हुक्म है, तो वो दायरा वो नजर आएगा तो फिर है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो खांसी कर लेते थे, और इस तरह दीगर कुछ रिवायात हैं। तो इसमें जो हमने वजाहत की थी, क्या किसी को याद है कि हमने इस बारे में क्या तत्वीक देने की कोशिश की थी कि इस रिवायत में है कि शैतान जो है इल्तिफात करने से शैतान जो है वो बंदे की नमाज को उचक लेता है और ये हलाकत है, और इसका नुकसान ये है कि इससे नमाज जो है वो ख़राब हो जाती है। तो और जो पिछली रिवायात है उनमें आपस में क्या तत्वीक दी गई थी, कोई इसमें बताएगा, वजाहत करेगा? खामोशी है मुकम्मल। शेख मोहतरम, नहीं मालूम। नहीं मालूम? और किसी को? सर ला अदरी। इसमें ना रिवायत के अंदर एक लफ्ज है, अगर हमने इसको दोबारा पढ़ा होता तो हमें लाजमी तौर पर उसकी समझ आ जानी थी और मेरे इस सवाल का जवाब वही मिल जाना था। फ़इन कान ला बुद्दा फफ़ी ततब्बुई। तो बात समझ आई है? यानी अगर बहुत ज़रूरी हो इधर उधर देखना तो नफली नमाज के अंदर इसकी कुछ ना कुछ गुंजाइश बाकी है। यही इसका जवाब भी है, मेरे सवाल का जवाब भी इसी रिवायत के अंदर ही मौजूद था। और दूसरी बात जो है वो ये है कि इसकी वजूहात में से एक बात यह है कि एक है बंदा वो खामखा देखता रहता है, बिला वजह इधर उधर नज़र जो है उसकी उठती रहती है, और एक ये है कि इंसान को कहीं से कोई महसूस होती है कोई चीज़, तो ठटका होता है या कोई मतलब अलार्मिंग सिचुएशन होती है। तो इसमें और उसमें कि इंसान बिला वजह जो है वो इधर उधर देखता है, उसमें फ़र्क है। ठीक है, तो ये अगर कोई इंसान इस बारे में जानने की कोशिश करे, उसको ये एक तो पहला जवाब तो इसका ये है, हो सकता है आपको ये सवाल भी आ जाए कि नमाजों के अंदर इल्तिफात करने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, और फरमाया है कि ये शैतान जो है ये
انسان کی نماز کو اچک لیتا ہے یا اس میں سے جو ہے وہ اس کی نماز کے اجر کو جھپٹتا ہے۔ اور دوسری طرف روایات ہیں جس کے اندر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشادات فرمائے ہیں، اگر سانپ بچھو ہو اس کو مارا جائے، اور اگر کوئی سامنے سے گزرنے والا ہے اس کو روکا جائے، زبردستی روکا جائے۔ تو یہ کچھ ایسی روایات ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان دیکھے گا تو پھر اس کو پتہ ہوگا کہ یہ گزرنے والا ہے یا گزرنے لگا ہے۔ تو اس کا جواب دو طرح سے ہے۔ ایک تو جواب یہ ہے کہ جو اس روایت کے اندر ہے کہ نفلی نماز کے اندر اس کی اجازت ہے، اور دوسرا جواب جو بالکل درست ہے وہ یہ ہے، ایک ہے کہ ایک انسان نماز کے دوران خواہ مخواہ ادھر ادھر اپنی نظریں اٹھاتا ہے اور وہ توجہ اس کی جو ہے وہ سجدے کی جگہ کے علاوہ کہیں ادھر ادھر نکلتی ہے، تو یہ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بلا وجہ اپنی نظریں اٹھاتا ہے اور ادھر ادھر دیکھتا ہے، جو جب کہ حکم یہ ہے کہ نماز کے دوران آپ نے نماز کے دوران اپنی نظر کو سجدے کی جگہ پر رکھنا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی الارمنگ سچویشن ہو، کوئی ایسا اچانک کوئی چھٹک والی بات ہو، تو اس میں انسان جو ہے اگر کہیں کوئی نظر دوڑا لے تو تاکہ وہ اپنی حفاظت کر سکے، یا کوئی ایسا امر ہے جو کہ ضروری ہے اس حوالے سے وہ تیار ہو سکے ذہنی طور پر، تو یا یکسو ہو وہ، تو اس صورتحال میں اس کے التفات وہ اور چیز ہے، اور عام حالت میں دیکھنا یہ اور چیز ہے۔ اب میں دوبارہ اسی کو آپ میں سے کسی کے ذریعے سننا چاہتا ہوں، اگر کوئی مجھے بتائے تو۔ شیخ جی محترم آپ نے فرمایا کہ نماز کے دوران ہم لوگ کیا ادھر ادھر دیکھنے سے نماز پہ کیا فرق پڑتا ہے، تو اس میں کچھ حدیث تو ایسی آئی ہیں جس سے کہا گیا کہ اگر ہم ادھر ادھر دیکھیں گے تو خراب ہوگی، لیکن اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نماز کے دوران اگر آگے سے کوئی گزرے تو اس کو روکنا ہے، اگر کوئی سانپ یا بچھو ہو تو اس کو مارنا ہے۔ تو یہاں پر تطبیق کیسے لی جائے گی؟ تو اس میں پہلا جواب تو یہ تھا کہ نفلی نمازوں میں اس کی اجازت ہے کچھ حد تک، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر واحدۃ فی التطوع، یعنی اگر بہت مجبوری ہو تو ایک دفعہ انسان کہیں اپنی التفات کر سکتا ہے نفل میں، ایک دفعہ۔ جی جی چلیں۔ شیخ محترم ایک دفعہ کر سکتا ہے۔ سوری ایکچولی شیخ صاحب میں نے یہ حدیث پڑھی بھی نہیں ہے، اور آخری جو لیکچر تھا وہ میں ہاف تک سن سکا تھا۔ تو چلیں اینی ہاؤ کوئی بات نہیں، میں نے اس اسی کے لیے علاوہ ریپیٹ یہ ہے کیا کہ تاکہ آپ کو یاد آ جائے۔ جی اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ نماز میں ہم نے کنسنٹریشن کرنی ہے، یعنی کہ فرض نمازوں میں ہم نے کنسنٹریشن کرنی ہے، لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے جہاں پہ جیسے کہ کوئی آگے سے نظر رہا ہے یا کوئی موذی چیز ہے آپ کو یہ جواب جس سے نہیں تھا، اندیشہ ہو رہا جواب ہے، اس سے مختلف ہے۔ تو شیخ صاحب جو مجھے سمجھ آئی ہے ابھی تک۔ کوئی اور بتائے۔ دوسرا جواب یہ تھا کہ ایک ہے نظریں اٹھا کر بلا وجہ انسان جو ہے وہ التفات کرتا ہے، اور ایک صورتحال وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان کو مجبوری کے طور پر کہیں جو ہے وہ نظر اٹھ جاتی ہے۔ اس میں اور اس میں فرق ہے۔ جو مجبوری کی حالت ہے، اضطراری حالت ہے، وہ کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، اس میں انسان کا جو ہے وہ اگر نظر پڑ جائے کہیں پر تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے۔ لیکن جو اس حدیث سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ بلا وجہ انسان جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں اس کے بعد والی روایت ہے جو آج میرا خیال ہے کہ آج ہم نے اسی کی قرات کرنی ہے اور اس کے بارے میں پڑھنا ہے۔ تو آپ میں سے کون قرات کرے گا؟ السلام علیکم وعلیکم سر، میں السلام۔ پڑھتا ہوں۔ جی وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان احدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه متفق عليه وفي رواية او تحت قدمه او كما قال علیہ السلام۔ جزاکم اللہ خیر۔ کوئی اور اس کی قرات کرنا چاہے گا؟
मैं ये भी समझना चाहता हूँ कि क्या आप मसरूफ़ हैं अपने अपने कामों में या हमारे साथ भी शामिल हैं? जी। जी सर, मैं करूँ सर? जी पढ़िए। वन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा काना अहदुकुम फ़िस्सलाति फ़इन्नहु युनाजी रब्बहु फला यब्सुक़न्ना बैन यदैहि वला अन यमीनिहि वलाकिन अन शिमालिहि तहत क़दमिहि मुत्तफ़क़ुन अलैहि व फ़ी रिवायतिन औ तहत क़दमिहि। ज़ाकल्लाह खैर। जिन्होंने इशारा किया था, हाथ बुलंद किया था, वो नेक्स्ट हदीस जो है उसको देख लें इंशाल्लाह, वो किरात करेंगी। जी, सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा कान अहदुकुम फ़िस्सलाति, जब हो तुम में से कोई एक नमाज में, फ़इन्नहु, बस बेशक वो, युनाजी, सरगोशी करता है, रब्बाहु, अपने रब से, फला यबसुकन्ना, बस ना थूके, बैन यदैहि, अपने सामने, वला अन यमीनिही, और ना अपनी दाएं जाने, वलाकिन, और लेकिन, अगर थूकना पड़े तो अन शिमाली ही, अपनी बाएं जानब थूके, तहत कदमी ही, पाँव के नीचे, मुत्तफ़क़ुन अलैहि, इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है, वफ़ी रिवायतिन, और एक रिवायत में है, औ तहत कदमी ही, के अगर उससे थूकना पड़े तो शिमाल का जिक्र नहीं है, बल्कि अपने पाँव के नीचे, यानी पाँव के नीचे ही थूकना है। इसका मतलब ये हुआ, पहली बात तो ये कि इंसान की ऐसी कैफियत जो कि इंसान के लिए मजबूरी हो जाए, जैसे इंसान को नज़ला ज़ुकाम लगा है तो उसने नाक साफ करना है, या उसने थूकना है, या कोई ऐसी मजबूरी हो जाती है कि जिसमें बाज़ औक़ात इंसान बीमार होता है और उसको मतलब है कि कोई पट्टी शट्टी लगी होती है या कोई इस तरह की हरकत करने की मजबूरी होती है, तो उसी सिलसिले में इसमें इजाज़त है कि वो अपनी मामूली सी ये बात जो है उससे उसको उस पर अमल कर सकता है। नमाज तोड़ने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, नमाज तोड़ने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, जैसे हंसना, खाना पीना, बेशक जितनी मर्जी उसको भूख लगी हुई हो, लेकिन वो खाना पीना नहीं कर सकता, क्योंकि वो बाकायदा तौर पर बयान शुदा चीज़ है कि इससे नमाज टूट जाएगी। लेकिन ये एक फितरी तकादा है कि बाद औकात इंसान जो है उसको थूक आ जाता है, तो ऐसी सूरत हाल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया है वो ये दिया है कि वो चूंकि नमाज की हालत में वो अपने रब से बातें कर रहा होता है, यानी उसकी कंसंट्रेशन जो है वो बिल्कुल 100% अपने रब के साथ है, और उसका ध्यान जो है वो भी, और उसका खुशू और खुजू भी नमाज का, वो भी इंतहाई कामिलियत और अकमलियत पर होता है। इस बिना पर उसे चाहिए कि वो सही तौर पर नमाज अदा करता रहे और अपने सामने मत थूके। और फिर ये इस बात से भी मना किया कि दाईं जानब नहीं थूकना, क्योंकि दाईं जानब जो है ये भी खैर का एक वरिया है। आपको पता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अम्मा जी सईदा आयशा सिद्दीका कायनात फरमाया करती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई अमर लाहिक होता, किसी दो चीज़ों में से किसी एक को पसंद करना होता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आसान होता उसको पसंद फरमाते, और दूसरी बात ये फरमाई कि अगर उन्हें इख्तियार करने का मौका मिलता किसी चीज़ में से, तो आप दाएं जानब को इख्तियार करते। तो बरकत दाएं में है, और इसी तरह जो अच्छे अच्छे काम हैं वो दाएं जानब ही हैं। तो इसी बिना पर चूंकि जो फरिश्ता है, नेकी का फरिश्ता, वो भी दाएं जानब है, इसीलिए आप अलैहिस्सलाम ने इस बात का हुक्म दिया है कि वो दाएं जानब ना थूके, बल्कि बाएं जानब, और वो भी कदम के नीचे। कदम के नीचे का मतलब ये था कि ये ना एक ये ऐसा एक सबक है हमारे लिए कि हम जिसे आज
बड़े अच्छे अंदाजे से समझ सकते हैं कि इंसान का जो थूक होता है उसके अंदर बाज़ औक़ात कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं, कुछ उसमें गलाज़त भी हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इसी बिना पर उसको कदम के नीचे का मतलब ये था कि मट्टी है, मट्टी मट्टी के ऊपर थूकना और ऊपर मट्टी कर देनी है। मकसद ये है कि उसको दफन करना है। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थूकने के हवाले से मजीद भी कई ऐसी रिवायात में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तो बाईं जानब थूकते और दूसरा उसको साफ करते, जहां थूकना है वहां उसको उसकी सफाई भी किया करते। और तीसरी चीज ये भी हमारे सामने आती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज दफा कपड़ा भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम आज मिंदी इस्तेमाल करते हैं, ये टिश्यू पेपर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये अगर ये भी इम्कान है ताकि उसका उसकी जो ऐसी कोई बीमारी है या कोई उसमें से कोई ऐसी चीज है वो फैले ना, बल्कि उसी तरह ही उसको खत्म कर दिया जाए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की यानी दोनों पहलू जो हैं उसको वाजे कर दिया है। एक तो ये कि नमाज के अंदर इंसान अल्लाह से सरगोशी कर रहा होता है, इसलिए उसकी तवज्जो भरपूर तरीके से उसके सामने है। जो हमने पिछली हदीस में पढ़ा है कि अगर कंकरी सजदे की जगह पर कंकरी हो तो उसको भी नहीं वहां से हिलाना। क्यों? इसलिए कि वो सामने बरकत वाली जगह है और सामने एक ऐसी कैफियत है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की रहमत नाज़िल हो रही होती है, तो इसलिए उसको वहां नहीं छेड़ना। तो यहाँ भी इस बारे में ये भी यहाँ के बिल्कुल सामने अपने नहीं थूकना। क्यों? इसलिए के सामने जो है वो बरकत नाज़िल हो रही है और इंसान जो है वो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के साथ सरगोशियां कर रहा है। एक और बात शायद इस रिवायत के अंदर या इस बाब के अंदर नहीं आएगी, वो ये है कि किबले की जानब थूकना शदीद तरह की ममानत है। किबले रुख थूकना उसकी बाकायदा तौर पर ममानत है। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा मस्जिद में तशरीफ लाए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि किसी ने किबले की जानब जो है ना वो थूका हुआ है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से थूक को साफ किया और फिर फरमाया कि फिर जरा सख्त अल्फाज जो है वो इस्तेमाल फरमाए कि वो हम में से नहीं, या इस तरह के कि जो किबले की जानब थूकता है। तो इसलिए किबला रुख थूकना मना है, दाईं जानब थूकना मना है, बाईं जानब थूकना है और उस थूक को खत्म करना है या दफन करके या उसकी सफाई करके। तो ये एक हमारे लिए सफाई निस्फ ईमान है। अत्तहूर शत्रुल ईमान के हवाले से भी हमें यही हिदायत जारी की गई है कि हम अपनी हिफाजत कैसे कर सकते हैं। तो इसमें एक बात जो लफ्जी एतबार से जो हमें मामलात या बातें जो हैं वो समझ आती हैं, वो ये हैं कि आजकल की सूरत हाल में जो हमारे सामने यानी मसाजिद हैं और पक्की जगह होती है, फर्श वगैरह होते हैं, तो वहां तो थूकना बिल औला जो है वो हमारे लिए नुकसान का बायस है। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में पाँव के नीचे थूकने का मतलब ये बताया कि आप उसको दफन कर रहे हैं, यानी उस धूप को जाया कर रहे हैं। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर आजकल फर्श के ऊपर थूकना तो बिल औला उसकी ममानत होगी कि कहीं जो है उसकी उससे बीमारियां ना फैलें और जरासीम वगैरह इधर उधर ना जो है वो मूव हो। तो इसलिए ये बात मलहूज रखनी चाहिए कि ये उस वक्त हदीस का इस पर अमल करना उस वक्त है जब आप सफर पे हैं और जमीन के ऊपर नमाज अदा कर रहे हैं और आपको ये कैफियत आ गई है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में आपने जो है वो अमल करना है, यानी मजबूरी बन गई तो आप अमल कर लें। ठीक है। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इमाम के हवाले से ये बयान किया, यानी उसके हवाले से ये आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उसने नमाज के दौरान किबला रुख थूका है, तो चुनाचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनसब इमामत से माजूल कर दिया। तो ये बात मलहूज रहनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही तौर पर इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। चलिए जी, अगली हदीस कौन किरात करेगा? जी, नादिया शाहिद।
السلام علیکم. وعنه قال كان كرام لعائشة رضي الله تعالى عنها سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أميطي عنا كرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. واتفقا على حديثها في قصة أنبجانيه أبي جهم وفيه فإنها ألهتني عن صلاتي. نماز کے خشوع خضوع کے حوالے سے جو ہمارے سامنے روایات ہیں ان میں سے بھی ایک اسی سلسلے میں یہ روایت ہے، اور یہ بڑی معروف روایت ہے، اور اس سے بہت سارے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے پہلے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہی بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کانا قرام لعائشہ، ایک چادر تھی، زبائشی چادر، جس طرح خوبصورت یہ جس طرح آج کل ہوتی ہیں کہ خوبصورت چادریں ہوتی ہیں، اس میں کچھ آرائشی تصویریں وغیرہ یا اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، یا پھول بوٹے بنائے گئے ہوتے ہیں، تو بیان کیا جاتا ہے کہ کانا قرام لعائشہ تھا، ایک زبائشی چادر تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، سترت بھی جانب بیتھا، جس کے ساتھ انہوں نے اپنے گھر کا ایک پہلو جو ہے وہ ڈھانپ رکھا تھا، یعنی اس میں اس کی طرف پردہ کیا ہوا تھا۔ فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا امیطی عنا قرامک ھذا، دور کر دو یا اس کو مٹا دو، ہٹا دو ہم سے اپنی اس چادر کو، فإنه لا تزال تصاویره تعرض لی فی صلاتی، فإنه پس بے شک وہ لا تزال رہی ہیں، تصاویره اس کی تصویریں، تعرض لی وہ پیش ہوتی رہی، یعنی بار بار میری نظر ان کی طرف اٹھتی رہی ہے، فی صلاتی میری نماز میں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے اس کا مقصد یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اندر ایک چادر تھی جو پردے کے طور پر لٹکائی گئی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ادا کرنی چاہی اور نماز ادا کی تو آپ نے دیکھا کہ نماز کے اندر وہ خشوع اور خضوع نہیں ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا۔ واتفق علی حدیثها فی قصۃ انبجانیہ ابی جہم، بخاری اور مسلم دونوں ابو جہم کی انبجانیہ چادر کے قصے میں متفق ہیں، یعنی ایک ایسی چادر تھی جس کا نام ہی انبجانیہ ہے، ٹھیک ہے۔ وفیہ فإنها الہتنی عن صلاتی، اس چادر نے مجھے میری نماز سے غافل کر دیا ہے۔ تو یہ روایت جو ہے اس سے بہت سارے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہاں پہ بات سمجھنے والی یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ کس انداز سے رہ رہا ہے، اور اس کا خشوع اور خضوع کتنا ضروری ہے، اور اس کا کیا انداز ہے، یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چادر کو یعنی ختم کرنے کے حوالے سے کہ اس کو جلا دو، اس کو پھینک دو، یا یہ استعمال نہیں کرنی، اس کے حوالے سے آپ نے کوئی حکم ارشاد نہیں فرمایا۔ حالانکہ حدیث کے اندر آتا ہے لا تزال تصاویرہ، کہ اس کے اندر نقش و نگار یا اس کی کسی نہ کسی چیزوں کے تصویریں وغیرہ تھیں، ایسی چیزیں جو انسان کو اٹریکٹ کرتی ہیں اپنی جانب، تو ایسی چیزیں موجود تھی۔ تصاویر سے مراد ظاہری طور پر یہی لگتا ہے کہ کوئی شاید پرندوں کی یا اس طرح کی کسی چیز کی تصویریں ہوں گی جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو خراب کیا۔ تو اس میں دو پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں جس کو آپ سمجھیں گے تو پھر اس انداز کو اور اس چیز کو بھی آپ پہچان لیں گے کہ میں کس پیرائے میں بات کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ایک بڑی خوبصورت چاندی کی انگوٹھی بنوائی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس انگوٹھی کو دیکھ کر جو ہے
وہ اس کے ساتھ یعنی وہ کبھی اس کو دیکھتے اور کبھی اپنی انگلی کے اندر اس کو گھماتے، اس طرح کر کے نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا اور فرمایا کہ یہ انگوٹھی مجھے تم سے غافل کر رہی تھی، یعنی میں اس طرح متوجہ ہو رہا تھا اور آپ کی طرف احباب کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ ایک اور حدیث ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سونا ابھی تک حرام نہیں ہوا تھا مردوں پر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انگوٹھی، تو جیسے ہی حکم نازل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی پھینک دی، تو تمام صحابہ نے بھی انگوٹھیاں پھینک دی۔ تو آپ نے پوچھا کہ آپ نے کیوں انگوٹھی پھینکی؟ تو انہوں نے کہا جی آپ کو دیکھا تو اس لیے ہم نے بھی پھینک دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، سونا میری امت کے مردوں پر منع کر دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ضائع کریں، بلکہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے، ایک اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عمل ہو صحابہ اسی طرح ہی عمل کیا کرتے تھے۔ اور یہاں پہ ان دونوں روایتوں کو جو میں نے انگوٹھی کے حوالے سے بیان کی ہیں، اور یہاں پہ اس روایت کو آپس میں اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ یہ ملتی ہیں کیونکہ یہاں بھی وہ تصویر والا پردہ تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا بعد میں صحابہ نے ان چیزوں کو یا ایسی چادروں کو جو زیبائش و آرائش والی ہیں یا پھولدار ہیں یا کوئی اس طرح کی تصاویر بنی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو پھینکنے کی بات نہیں کی اور بلکہ ہٹانے کی بات کی ہے۔ تو اسی طرح دیگر لوگوں میں سے یعنی صحابہ میں سے کسی نے بھی پھر ایسا پردہ کہیں استعمال نہیں کیا، تاریخ میں کہیں نہیں آتا۔ تو یہاں پہ جس بات کا تذکرہ ہے وہ ہے نماز کے خشوع اور خضوع کے حوالے سے۔ اس کے اب دو پہلو ہیں، ایک شخص وہ ہے جس کے گھر میں قالین بچھے ہوئے ہیں اور وہ فرنشڈ کمرے کے اندر رہتا ہے، اے سی وغیرہ اور اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں اس کو ہر طرح کی دنیا کی نعمتیں اور ناز و نام میں پلا ہوا ہے، تو اس کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ اور جب وہ ایسی مسجد میں جائے گا جہاں پہ صفیں جو ہیں وہ بوسیدہ ہوں یا اس طرح کی کوئی چیز ہو، اور وہ پھر کیا کرے گا، وہ اپنے کپڑے ہی بچانے شروع کر دے گا۔ وہ محسوس کرے گا کہ میں پتہ نہیں اب میرے کپڑوں کا کوئی مسئلہ نہ بن جائے یا ایسی صورت نہ ہو جائے کہ، یعنی اس کے اندر وہ خیالات آئیں گے جو کہ اس شخص کے لیے آتے ہیں کہ جو ایک دیہاتی ہے اور وہ جب قالینوں والی مسجد میں جائے گا تو اس کی نظر جو ہے وہ قالین کے نقش و نگار کے اندر جائے گی۔ تو جو اس میں فرق ہے انسان کی انوائرمنٹ کا اور اس کے ذہنی جو شعور ہے اس کے حوالے سے اور اس کے جو طرز زندگی ہے اس کے حوالے سے، اس میں بہت سارا فرق ہے۔ ایک وہ شخص جو ایک دیہاتی ہے اور وہ بالکل بھی ایسی قالینوں والی چیزوں سے جو ہے وہ واقف نہیں ہے، اگر وہ کسی شہر کی ایسی مسجد میں چلا جائے جہاں پہ بہت خوبصورت مسجد ہو اور وہاں پہ اے سی وغیرہ بھی لگے ہوں اور نیچے کارپیٹڈ اور قالین وغیرہ بچھے ہوئے ہوں، تو اس کا نماز کے اندر وہ دھیان نہیں رہے گا، بلکہ اس کی توجہ جو ہے وہ زیادہ تر انہی چیزوں کے اندر رہے گی۔ اس کے برعکس وہ شخص جو کہ بہت زیادہ اچھے ماحول کے اندر پلا بڑا ہے اور اس نے کبھی ایسی صورتحال سے وہ دوچار نہیں ہوا کہ زمین کے اوپر وہ نماز ادا کرے، تو اس کا ذہن جو ہے وہ اسی طرف چلا جائے گا۔ تو مقصد دونوں میں یہ ہے کہ اپنے خشوع اور خضوع کو خراب نہیں کرنا، اور دونوں کے مزاج کو بھی سمجھنا چاہیے، جیسے حالات ہوں ویسا ہی انسان جو ہے وہ عمل کرتا ہے۔ یہ میں نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت موسٹلی جتنی بھی مساجد ہوتی ہیں شہروں کے اندر، ان کے اندر کارپیٹ ہوتے ہیں اور بعض اوقات قالین جو ہیں وہ ہاتھ کے بنے ہوئے قالین اور بڑے اچھے نقش و نگار والے، حتیٰ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حرمین کے اندر بھی وہ قالین بچھے ہوئے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو شہری لوگ ہیں ان کی توجہ ان کے پھولوں کی طرف نہیں جاتی، لیکن عام ایک انسان کے لیے جو ہے وہ اس کی توجہ جو ہے وہ اس طرف جائے گی۔ اس لیے ان دونوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقصد تھا اس حدیث میں بیان کرنے کا وہ یہ تھا کہ اس چادر نے میری نماز کی جو ہے وہ توجہ ہٹا دی ہے اور مجھے نماز سے غافل کر دیا ہے، یا یہ بار بار نقش و نگار جو ہے وہ میری نماز کے سامنے آتے رہے ہیں اور میری توجہ خشوع اور خضوع جو ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں کو سمجھنا چاہیے۔
ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جس ماحول کے اندر رہ رہے ہیں اسی ماحول کے اندر رہتے ہوئے ہم نماز ادا کریں. وہ بے شک اگر کوئی پردہ ایسا ہے جس کا جو گھر کے اندر لگا ہوا اور سال ہر سال سے لگا ہوا ہے اور آپ کی کبھی توجہ ہی نہیں گئی, تو آپ نے اگر نماز ادا کرنی ہے تو آپ نماز ادا کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے اندر ایک جو کچھ چیزیں ہیں کہ کچھ ایسی چادریں بھی ہو سکتی ہیں جس کے اندر جاندار چیزوں کی تصاویر بھی ہو سکتی ہیں اور غیر جاندار چیزوں کی تصاویر بھی ہو سکتی ہیں, کچھ نقش و نگار بھی ہو سکتے ہیں. تو کیا یہ جائز ہے؟ کیا پرندوں کی تصویریں, حیوانات کی تصاویر یا اس طرح کی دیگر جو چیزیں ہیں ہماری چادروں کے اوپر جو کہ گھروں کے اندر استعمال ہوتی ہیں, تو کیا یہ جائز ہے؟ اس روایت کو سامنے رکھیں تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگرچہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایسا کپڑا پہنے, لیکن اگر وہ فرش کے اوپر استعمال کرنا چاہے یا بیڈ شیٹ کے طور پر ایسی کوئی چیز ہے جو کہ محسوس ہوتی ہے کہ یہ, تو اس میں کسی حد تک اس روایت سے لوگ جو ہیں وہ اجازت محسوس کرتے ہیں کہ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح اس چادر کا ذکر فرمایا تھا, تو آپ نے اس کو ختم کرنے, ضائع کرنے کی بات نہیں کی تھی, بلکہ اس کو کہیں اور استعمال کرنے کے حوالے سے ذکر کیا تھا. تو اسی طرح یہ بھی بات ہے کہ جو کہتے ہیں کہ تصاویر ایسی چادروں پر جو بیڈ شیٹ ہیں یا وہ دوسرے دیگر کسی جگہ پہ ہیں تو اس کی اجازت محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہے, لیکن اس میں بھی ایک حد تک اس کی اجازت ہے کہ اس کے چہرے واضح نہ ہوں, ان کے چہرے جو ہیں وہ جانداروں کے چہرے جو ہیں وہ واضح نہ ہوں, کیونکہ وہ بالکل پھر جو ہے وہ تخلیق جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اس کے مشابہ کسی نے بنایا ہے, اور وہ جائز نہیں ہے, قطعی طور پر جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, اس میں کوئی چیز پوچھنے والی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سر یہاں پہ ابو جہم کی چادر کے بارے میں, اور وہ انجانیہ کوئی لفظ ہے چادر کا. جی, میں اسی سوال کو ابھی منتظر تھا کہ کوئی اس طرف بھی توجہ دلائے گا کہ یہ جو ابو جہم کی چادر کے حوالے سے جس بات کا تذکرہ ہے, اس حوالے سے کسی نے سوال نہیں پوچھا. کچھ کنسنٹریشن کا بھی میں مطلب چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی تھوڑا سا توجہ رکھیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں اکیلا ہی اس کلاس کے اندر حاضر ہوں اور باقی جو ہیں وہ غائب ہیں. تو اس میں دیکھیے ابو جہم کی چادر جو ہے اس کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو جہم نے ایک چادر تحفے کے طور پر پیش کی تھی جس کے اوپر کچھ نقش و نگار تھے اور کچھ تصاویر موجود تھیں, اور وہ باریک چادر تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو توجہ ہے وہ انہی نقش و نگار کی طرف اور تصاویر کی طرف چلی گئی. تو نماز سے فارغ ہوتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چادر کو ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور اس کو کہو کہ مجھے امجانیہ چادر جو ہے وہ لا دے. امجانیہ چادر جو ہے وہ نقش و نگار کے بغیر جو ہے وہ چادر تھی جس کے اوپر کوئی ایسے نہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تحفہ اس انداز سے قبول کیا ہے کہ اس کے بدلے کے طور پر دوسری چادر طلب فرمائی تاکہ ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل شکنی بھی نہ ہو. تو مقصد یہ تھا. بہرحال اس حدیث کو یا اس روایت کو یہاں اس باب کے اندر بیان اسی لیے اسی مقصد سے کیا گیا ہے کہ نماز کا خشوع خضوع جو ہے وہ انسان کا خراب ہوتا ہے. تو اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی چیزوں کی ممانعت فرمائی ہے جس سے انسان کی توجہ جو ہے وہ دوسری طرف مبذول ہو جائے. ٹھیک ہے, کوئی اور سوال؟ سر میرا ایک کوشچن ہے. جی سر وہ جو حدیث ہم نے بھی مطالعہ کی ہے جو نظر یعنی دیکھنے کے حوالے سے تھی کہ نماز میں دیکھنا کس حد تک جائز ہے, تو اس حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ آپ نماز کے دوران کوئی چیز آپ کو ہلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے, یعنی کہ آپ کو کنفرم نہیں ہوتا کہ وہ کیا, لیکن آپ کو ایسے گمان ہوتا ہے کہ جیسے وہ کوئی کیڑا یا کوئی چوہا یا کوئی ایسی چیز گزر رہی ہے, تو اگر آپ اس کے بارے میں کیا یعنی حکم ہے؟
دیکھیے اس میں جو ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ جہاں پہ صرف وہم ہو تو وہم کا خیال تو نہیں رکھنا چاہیے نا، کہ وہم جو ہے یہ انسان کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ جتنے بھی اوہام ہوتے ہیں وہ کبھی بھی شرعی طور پر ان کے اوپر کوئی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہم سے زیادہ انسان کو شک گزرنے کی صورت میں انسان کو جو ہے وہ اگر ایک نظر التفات ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ اس چیز کا شک ہونا چاہیے جس میں انسان کو نقصان کا اندیشہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، بس صرف جو ہے نا وہ جیسے انسان محسوس کرتا ہے کہ میرا بیٹا آیا ہے اور بیٹا گیا ہے، یا فلاں وہ کام کر رہا ہے، یا ایسا ہو رہا ہے، یا گھر میں کوئی توجہ طلب چیزیں محسوس ہوتی ہیں، یعنی کوئی بات کر رہا ہے تو آپ جو ہے اس کی باتوں کو سننا شروع کر دیں، تو یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر آپ ایسا شک محسوس کریں کہ جس سے آپ کی نماز جو ہے اس کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، تو آپ بالکل اس کی طرف توجہ نہ دیں۔ اور اگر ایسا شک ہے جس کے اندر آپ کو نقصان کا اندیشہ ہے، مثلا جیسے کہ گھر کے اندر کوئی غیر معمولی چیز آپ دیکھتی ہیں کہ اس نے نقصان پہنچانے والی ہے، یا مطلب کوئی نقصان ہونے والا ہے، بچہ ہی کچھ ایسا کام کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جس کے ذریعے انسان کی توجہ جو ہے وہ دوسری طرف ہو جاتی ہے، اور اس کو اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر بیٹے نے یا بچے نے یہ کام کیا تو نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں مختصر سی جو حرکت ہے انسان کی، اس کے اندر شریعت نے اجازت دی ہے۔ ہم آگے اگلی روایت کو اس کی قرات کرنا چاہیں گے، جیسا کہ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ تو کون قرات کرے گا آپ میں سے کوئی اس حوالے سے؟ سر میں پڑھ لیتی ہوں جی۔ وان جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لینتہین اقوام یرفعون ابصارهم الى السماء الصلاة او لا ترجعوا الیہم، رواہ مسلم۔ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لا صلاة بحضرت الطعام ولا وهو یدافعه الاخبثان۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے دو روایتیں پڑھ دی ہیں اور دونوں کے معنی مختلف ہیں۔ ہم نے ایک روایت جو دوسری پڑھی ہے اس کی ہم معنی حدیث روایت ہم نے پہلے پڑھ لی ہوئی ہے، اور جو اس سے پہلے ہم نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء، باز آ جائیں، لَيَنْتَهِيَنَّ البتہ ضرور باز آ جائیں، اقوام ایسی قومیں یا ایسے لوگ، یرفعون جو بلند کرتے ہیں اٹھاتے ہیں، ابصارہم اپنی آنکھوں کو، الی السماء آسمان کی طرف، فی الصلاۃ نماز میں، او لا ترجع الیہم کہ ان کی نظریں یہ کہ نہ لوٹیں گی یہ نظریں ان کی جانب، رواہ مسلم۔ لینتہین اقوام البتہ باز آ جائیں، ضرور باز آ جائیں، اقوام ایسے لوگ، یرفعون جو بلند کرتے ہیں، ابصارہم اپنی آنکھوں کو، الی السماء آسمان کی جانب، فی الصلاۃ نماز میں، اولا یہ کہ نہ ترجعو یہ لوٹیں گی، الیہم ان کی طرف، یعنی یہ آنکھیں ان کی طرف واپس نہیں لوٹیں گی، گویا کہ وہ نبی میں ہو جائیں گے۔ یہ بہت ہی اہم ترین مسئلہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران نماز اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھانے سے شدید ترین سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، کہ اگر
یہ نماز کے دوران دیکھیں گے تو پھر ان کی آنکھیں جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ ان کی آنکھیں چھین لی جائیں اور وہ اندھے ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ نماز کے دوران جب ہم نماز کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو اس حالت میں ہمارا جو دھیان ہے وہ بطور خاص سجدے کی جگہ پر ہونا چاہیے. ہم اپنی آنکھوں کو بلند نہ کریں, اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف نہ دیکھیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کر رہا ہوتا ہے, سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے, تو ایسی حالت میں اس کو یہ تو ہے نا اس کے ذہن میں کہ اللہ آسمانوں کی طرف ہے, تو وہ نماز کے دوران ہی آسمان کی طرف اپنی نظریں اٹھا لے, تو یہ بات جائز نہیں ہے, یہ بات درست نہیں ہے, بلکہ اس میں خدشہ ہے کہ کہیں اس کی آنکھیں جو ہیں وہ ختم ہی نہ ہو جائیں. تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ اس بات سے منع فرمایا. جی اگلی روایت کوئی اور پڑھے گا؟ جنہوں نے پہلے کوئی قرات نہیں کی یا کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہے ان کی, وہ اگلی روایت پڑھیے. جی احمد عبداللہ. رواہ مسلم عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. جی وَلَهُ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی روایت ہے, یعنی کس سے؟ وَلَهُ سے مراد صحیح مسلم میں, وَلَهُ رواہ مسلم ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا, تو اسی کی طرف ہمارا اشارہ ہے وَلَهُ, اور اسی سے یعنی صحیح مسلم میں عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے, قالت وہ بیان کرتی ہیں, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول, میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے, لا صلاة بحضرة الطعام, نہیں ہے نماز جب کھانا حاضر ہو, ولا ہوا یدافعہ الاخبثان, اور نہ ہی اس وقت یہ نماز جائز ہے جب اسے پیشاب یا پخانہ آ رہا ہو. تو اس لیے اس بات سے یعنی ایسی صورتحال میں جب اس کو یہ مجبوری لاحق ہوتی ہے تو پھر اس کی توجہ جو ہے وہ خشوع خضوع والی نہیں رہتی, نماز کی طرف نہیں رہتی. تو اس لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال میں انسان جو ہے وہ بھرپور طریقے سے صحیح طور پر نماز ادا کر سکے. تو اسے چاہیے کہ وہ ان سے پہلے ان ضروریات سے فارغ ہو جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی نماز کو اس کی ابتدا کرے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے, یہاں پہ جو ہے وہ ان تین چیزوں کے بارے میں حصر ہے, یعنی ان تین چیزوں کے ہوتے ہوئے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. بلکہ اسی طرح قرآن مجید کے اندر ایسے شخص کے بارے میں بھی اسے سمجھایا گیا ہے کہ جب اس کو نیند نے بہت زیادہ اس پر غلبہ ہو اور اس کو سمجھ ہی نہ ہو کہ اس نے کیا پڑھا ہے, یا نشے کی حالت میں انسان ہوتا ہے, تو ایسی صورتحال میں بھی نماز پڑھنے سے منع کیا ہے قرآن مجید نے. لیکن اس میں دیکھنا یہ ہے کہ وہ فرضی نماز سے کوتاہی وہ کس حد تک ہے, یعنی وہ مجبوری اس کی کتنے وقت تک کے لیے ہے. ایسا نہ ہو کہ اس کی نماز ہی باطل ہو جائے, ضائع ہو جائے. کیا آپ اس حوالے سے اس بات کو سمجھے ہیں کہ نماز کے خشوع اور خضوع کو ختم کرنے کی وجہ سے, یعنی ایسی صورتحال میں کہ جب نماز جو ہے وہ اس میں خشوع خضوع نہ ہو, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے انسان کو بچنے کا حکم دیا ہے. تو ان میں سے بطور خاص کھانا پینا, اور اسی طرح یعنی اس کو قضاء حاجت ہو تو وہ پہلے وہ اپنی حاجت پوری کر لے, پھر اس کے بعد نماز ادا کرے. یہاں پہ جیسا میں نے پہلے ذکر کیا ہے
کہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں کہ جس کے اندر انسان جو ہے وہ اس کو یہ مسئلہ لاحق ہو سکتا ہے کہ اس کی توجہ جو ہے وہ اس طرف ہوگی، لیکن یہ اس وقت کہ کہیں فرضی نماز کا وقت نہ گزر جائے، تو وقت جو ہے اس کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ کہیں نماز ہی ضائع نہ ہو جائے، اس لیے اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ تین چیزیں ایسی صورتحال میں پیش آتی ہیں کہ جب وہ وقت اس کے پاس موجود ہوتا ہے، یعنی نمازوں کے اوقات تھوڑے سے لمبے ہیں نا، تو اس میں یہ تینوں چیزوں جو ہیں ان سے فرصت انسان حاصل کر سکتا ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے جو پہلی روایت ہے اس کے حوالے سے یہ بیان کر دیا ہے کہ آسمان کی طرف نظریں اٹھانے کی بنا پر نماز ہی باطل ہو جاتی ہے، تو اس کی نماز ہی ختم ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ امام نووی جو شارح ہیں صحیح مسلم کے، انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ سخت نہیں وعید کی صورت میں ہے، اور اس میں علماء کا اجماع ہے کہ نماز کی حالت میں آسمان کی طرف قطعی طور پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہاں پہ قضاء حاجت کے حوالے سے ایک اور بات یہ بھی جو ہے وہ بعض خاص کر احناف جو ہیں وہ طہارت کو بھی لازم قرار دیتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ انسان استنجا کرے، پھر اس کے بعد وضو کرے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نماز ادا کرے۔ تو بہرحال ان کا ایک اپنا موقف ہے کہ وہ ہر نماز کے ساتھ استنجا کرنا یہ لازم قرار دیتے ہیں۔ کچھ ان میں سے یہ بھی ہیں کہ وہ صرف وضو تک ہی جو ہے وہ اسی تک رہتے ہیں کہ وضو کر لے بس ٹھیک ہے، کافی ہے، لیکن زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ وضو سے پہلے جو ہے وہ اس سے ضرور فارغ ہو لینا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ اس بارے میں کوئی سوال تو نہیں ہے؟ ہماری ایک روایت رہ گئی ہے اس باب کی، تو اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اس میں ایک پہلو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی بھی روایات ہمارے سامنے آ رہی ہیں یہ نماز کے اوصاف کے حوالے سے یا اس کے خشوع اور خضوع کے حوالے سے، ان تمام کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ چونکہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے نماز ادا کرنی ہوتی ہے، تو ان چیزوں سے ہمیں ضرور طور پر جو ہے وہ آگاہ ہونا چاہیے۔ جی آخری حدیث کون قرات کرے گا اس کی؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے۔ احباب کوئی ایک؟ جی سر میں پڑھتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التثاؤب من الشیطان فاذا تثاءب احدکم فلیکظم ما استطاع، رواہ مسلم والترمذی وزاد فی الصلاۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التثاؤب من الشیطان، جمائی آنا یہ شیطان کی جانب سے ہے۔ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ، پس جب تم میں سے کوئی ایک جمائی لے، فَلْيَكْظِمْ، بس اسے چاہیے کہ حتی الوسع اس کوشش کرے کہ اس کو روکے، مستطاع، جتنی وہ استطاعت رکھتا ہے۔ یعنی انسان جو ہے جس کو ہم اباسی کہتے ہیں، جمائی کہتے ہیں، یہ ایسی چیز ہے جو کہ نماز کے دوران شیطان کی طرف سے ہوتی ہے کہ انسان جیسے ہی نماز ادا کرنی شروع کرتا ہے تو اس کو جمائیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ شیطانی عمل ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ حتی الوسع جو ہے اس کو منہ کو بند رکھے اور اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسی صورتحال میں یہ بھی حکم ہے کہ منہ کے آگے ہاتھ بھی رکھا جائے تاکہ کوئی چیز جو ہے وہ داخل بھی نہ ہو سکے، یعنی کوئی مکھی مچھر یا اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ بھی منہ کے اندر نہ جائے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز کے دوران اگر ایسی صورتحال ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں یہ اگر جمائیاں آتی ہیں، سستی اور کاہلی پیدا ہو جاتی ہے،
تو ایسی صورتحال میں شیطان خوش ہوتا ہے، اور شیطان کو خوش کرنا یہ بات درست نہیں ہے. تو اس لیے ایسی صورتحال میں اس کو چاہیے کہ وہ اپنی جمائی کو روکے، جس حد تک ممکن ہے وہ جمائی کو روکے، تاکہ جو ہے شیطان خوش نہ ہو سکے. اسی پس منظر میں علماء یہ کہتے ہیں کہ عام حالت میں بھی جمائی کو روکنا چاہیے. ایک ہے چھینک، تو چھینک کہنے کے اوپر الحمدللہ بھی ہے، اور اس کا جواب یرحمک اللہ بھی ہے، اور پھر اس کے بعد بھی جواب ہے. لیکن اس میں الحمدللہ اس لیے اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ اس کے کچھ اثرات ہوتے ہیں یا اس کے کچھ فوائد ہوتے ہیں، اور کہ انسان کے جسم سے کوئی یعنی دماغ کی طرف اگر کوئی ایسی چیز پھنس جائے، یا سانس کا پرابلم ہونا شروع ہو، یا اس طرح کی کوئی کیفیت ہو، تو اس میں وہ چھینک آ کر وہ ساری چیز جو ہے وہ نالیاں صاف ہو جاتی ہیں. کوئی اس طرح کی کوئی بات کہتے ہیں، میڈیکلی طور پر بھی وہ مفید ہے. لیکن اس کی بھی ایک حد ہے، وہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ خود ایک ہے چھینک آنا، ایک ہے چھینک لانا. تو چھینک آئے تو کوئی حرج نہیں ہے، چھینک لائی جائے تو اس کا نقصان ہوتا ہے کہ وہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے. اور جو جمائی ہے، جمائی کے حوالے سے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ تر سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہوتی ہے. اگرچہ اس میں آکسیجن کی کمی کے حوالے سے یا اس طرح کی دیگر کئی ایسی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی وجوہات دیگر بھی ہیں، سستی کے علاوہ بھی اس کی وجوہات ہیں. تو اس میں ایسی حالت میں کہ جب انسان نماز ادا کر رہا ہو تو وہ پھر سستی کا شکار ہو، کاہلی کا شکار ہو، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اس کو روکنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور جس حد تک انسان اپنے منہ کو بند رکھ سکتا ہو اس کو بند رکھنا چاہیے، تاکہ شیطان اس کی وجہ سے خوش نہ ہو. تو اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، اگر آپ نے کبھی آپ کی معلومات ہوں اس حوالے سے کہ جس شخص کو نظر لگی ہوتی ہے اور اس کو دم کیا جاتا ہے، یا جس پر جادو ہوتا ہے، اس کو جب دم کرنے والے دم کرتے ہیں تو دم کرنے والے کو جمائی آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی طبیعت انتہائی بوجھل ہو جاتی ہے. ایک تو وہ جس کو دم کیا جاتا ہے اس کی طبیعت کے اندر تو فرق پڑتا ہی پڑتا ہے، یعنی اس کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ بہت ساری تبدیلیاں واقع ہوتی ہی ہیں. لیکن جو دم کرنے والا ہوتا ہے، دم کرنے والے کی طبیعت پر بھی اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اور اس کی طبیعت اگر اس کو واقعی جادو ہے یا واقعی اس کو نظر لگی ہوئی ہے تو اس کی طبیعت بھی بوجھل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو جمائیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں. اور بعض لوگ تو ایسی حالت میں سو بھی جاتے ہیں کہ وہ ذکر کرتے کرتے دم کرتے کرتے سو جاتے ہیں. تو بہرحال یہ اس بنا پر ہی ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے اور انسان کے ساتھ یہ وابستہ چیز، ایک فطری چیز ہے. تو ایسی صورتحال میں ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر یہ نماز کے اندر ہو تو یہ پھر یقینی طور پر شیطانی حملہ ہے، اور اس سے بچنا انتہائی زیادہ ضروری ہے، تاکہ ہماری نماز جو ہے اس کا خشوع اور خضوع خراب نہ کر سکے شیطان. اور دوسری بات یہ کہ وہ خوش بھی نہ ہو. جی، یہ آج کا ہمارا جو باب ہے وہ باب تو الحمدللہ ختم ہو گئے. اس کے بعد باب المساجد شروع ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے، اس پورے باب کے حوالے سے اگر کہیں سے کوئی آپ کو سوال کرنا ضروری محسوس ہوتا ہو تو وہ پوچھ لیجئے، اور کوئی اس کے حوالے سے اگر آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہوں تو وہ بھی کی جا سکتی ہے. اس حوالے سے آپ مجھے یہ جو پریویس حدیث کا کیا ذکر کیا ہے، بات سمجھ آ گئی ہے کہ کھانے پینے کے حوالے سے کہ جب کھانا حاضر ہو، ہم نے پہلے بھی یہ روایت پڑھی ہے، غالباً ایک پیج پہلے گزری ہے، جس میں مغرب کی نماز کے حوالے سے آیا ہے کہ جب انسان کے سامنے کھانا حاضر ہو تو پھر وہ جو ہے وہ کھانا کھا لے. اذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل ان تصلوا المغرب، کہ جب کھانا حاضر ہو جائے تو پھر پہلے اس سے ابتدا کر لیں کہ یہ کہ مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے اس کو پڑھ لیا جائے. یہ متفق علیہ حدیث ہے. اس پہ بھی ہم نے بات کی تھی، اور آج جو روایت ہے اس کے اندر دو چیزوں کا مزید اضافہ ہے. مقصد یہ ہے کہ جب کسی انسان کی توجہ جو ہے وہ کسی اور طرف جا رہی ہو، انسان کو بھوک لگی ہوئی ہے
اور دوسری طرف نماز کھڑی ہو گئی ہے، کھانا بالکل سامنے پڑا ہوا ہے اور کھانے کی خوشبو جو ہے وہ بھی انسان کو متاثر کر رہی ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں پہلے نماز پڑھ لی جائے اور بعد میں کھانا کھایا جائے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کا خشوع اور خضوع نہ رہے۔ مقصد یہ ہے اصل میں کہ خشوع اور خضوع کو توڑنے والی ہر چیز جو ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمیں ایسے لباس یا ایسے پردے یا ایسے ماحول سے بھی بچنا چاہیے جس میں ہمارا نماز کا خشوع اور خضوع نہ رہے۔ اور التفات کرنے کی ممانعت کی اصل بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ جب انسان کہیں اپنے سجدے کی حالت سے علاوہ کسی اور طرف جب دیکھتے ہیں تو اس طرف توجہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا خشوع خضوع خراب ہوتا ہے۔ اس بنا پر بھی اسی وجہ سے منع کیا گیا کہ التفات کرنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے، بلکہ شیطان اس سے اجر جو ہے یا اس کی نماز جو وہ جھپٹ لیتا ہے۔ اور اسی طرح سترہ رکھنے کا بھی حکم اسی بنا پر ہے کہ خشوع اور خضوع قائم رہے۔ تو یہ ساری احادیث جتنی بھی ہم نے پڑھی ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی توجہ اور اس کی نماز کے اندر جو ہے وہ خشیت الہی وہ مکمل ہونی چاہیے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہر وہ انداز یا ہر وہ طریقہ کار حالت اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقدم اور مؤخر کرنے سے کی طرف اشارہ کر کے نماز کی توجہ کی طرف جو ہے وہ زیادہ اہمیت کو بیان کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ آپ کی نماز جو ہے وہ درست ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں اب یہ جو مسئلہ ہے نا کہ کھانے پینے کے حوالے سے تو چلو ٹھیک ہو گیا، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایسے، اللہ معاف کرے، ہم ایسی نالائکی میں ہیں کہ بعض اوقات ہم نماز شروع کرتے ہیں تو پھر ہمیں خیالات آتے ہیں، پہلے کبھی خیال نہیں آیا، روٹین سے ایک زندگی گزر رہی ہے یا روٹین سے انسان اپنے معاملات حل کر رہا ہے اور توجہ مطلب بکھری ہوئی ہے، جیسے ہی نماز شروع کریں گے ہم کوئی نہ کوئی بھولی ہوئی چیز ہمیں یاد آ جائے گی، ہمیں یہ یہاں تک یاد آ جاتا ہے کہ جی ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات کوئی بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے، جو گم شدہ چیزیں ہیں وہ ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں کہ فلاں چیز فلاں جگہ پڑی ہوئی ہے اور میں ایسے جو ہے وہ پریشان ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دراصل نماز کو خراب کرنے والی بات ہے، تو اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنا یہ انتہائی ضروری ہے تاکہ ہماری نماز جو ہے اس کے اندر کوئی کوتاہی نہ رہے۔ نماز جو ہے وہ بھرپور طریقے سے صحیح طور پر ادا کرنی چاہیے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ کوئز کے حوالے سے میں چاہتا تھا کہ آپ بات کیجئے کہ ہمارا جو کوئز پہلے گزرا ہے وہ آپ سب نے امید ہے انشاءاللہ وہ کیا ہوگا، میں نے ابھی دیکھا نہیں ہے، اور یہ اب دوسرا کوئز جو ہے ایک اور کوئز میں چاہتا ہوں کہ آج کل ہی اس کو اپلوڈ کر لوں، اور اس میں آپ براہ کرم ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا، اپنی LMS جو ہے اپنی سلیٹ جو ہے اس کو چیک کر لیجئے گا تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ آپ نے جو ہے وہ ضرور دینا ہے، کوئز ضرور دینا ہے۔ تو انشاءاللہ میں آج نہیں تو صبح تک جو ہے وہ کوئز اپلوڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے۔